बाबा कौम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 145वां यौम पैदाइश आज कौमी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। वज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के कैडेट्स ने सिक्योरिटी के फ़राइज़ संभाल लिए। कायद आज़म ने जहद मुसलसल से मुसलमानों को एक आज़ाद रियासत दिलवाई। रहती दुनिया तक कौम अपने अजीम कायद की एहसानमंद रहेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज क्रिसमस मजहबी जोश व जज्बे से मना रही है। मुल्क भर के गिरजाघरों में दुआया तकरीबात होंगी, केक भी काटे जाएंगे। दुनिया भर में इमारतें, बाजार, गलियां और घर सज गए। क्रिसमस ट्री चमक उठे। वज़ीर आज़म इमरान खान की क्रिसमस पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद। कोरोना की दूसरी लहर की हलाकत खेजी जारी। वायरस ने एक दिन में मज़ीद 85 अफराद की जान ले ली। वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 9,753 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,152 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में फ़ाल केसेस की तादाद 38,511 हो गई। PDM तहरीक आपसी इख्तलाफात की वजह से ही ख़त्म हो जाएगी। इस्तीफ़े देने वाले अब इस्तीफ़ों से भाग रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को आड़े हाथों ले लिया। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में बोले, कोई भी एहतसाब से भाग नहीं सकता। मौलाना फजलुर रहमान नैब में इसलिए पेश नहीं हो रहे क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 2 लीगी अरकान के इस्तीफ़ों की कॉपियाँ जारी कर दी। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मोहम्मद सज्जाद को तस्दीक के लिए बुला लिया। मुरासले में कहा गया, जवाब ना देने की सूरत में दोनों के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने दोनों अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों की तरदीद की थी। पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान ने इस्तीफ़े मेरे पास जमा करा दिए। बिलावल भुट्टो का दावा, अरकान पर दबाव और जाली केसेस बनाने के इल्ज़ामात। कहते हैं कोई क़ुव्वत हमें नहीं डरा सकती। मुझे मजबूर ना किया जाए कि सबको एक एक करके बेनकाब करूँ। अवामी नुमाइंदों को ब्लैकमेल करने का सिलसिला नहीं चल सकता। डायलॉग करें, टकराव पाकिस्तान के हक में नहीं। रहनुमा फंक्शनल लीग मोहम्मद अली दुरानी की शहबाज शरीफ से जेल में मुलाकात। पीर पगारा का पैगाम पहुंचा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मोहम्मद अली दुरानी ने कहा, टकराव के नतीजे में जो आग लगेगी उसमें सब जलेंगे। अपोजिशन हो या हुकूमत, दोनों पार्लियामेंट में जाएं। सियासी व अस्करी क़यादत का कौम की हमायत से मादर वतन की हर सूरत दिफा का आज़म। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और शो के हम दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं। 10 बजे के बाद आज यूजुअल हमारा शो इंटरटेनिंग होने वाला है, लेकिन जी उसके साथ साथ हम आज क्रिसमस के हवाले से भी बात करें, कायद आज़म की विलादत के हवाले से भी बात करें हैं। लेकिन अपनी तमाम मसीही बरादरी से मैं रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़रूर अपनी फेस्टिविटी मनाएं, बेहतरीन अंदाज में मनाएं, लेकिन कोरोना का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। SOPs को फॉलो करना है। अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल आपने लाजमी। बिल्कुल, और ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपकी सेहत और आपके साथ दूसरे लोगों की सेहत भी महफूज रहे, और उसके साथ साथ एंजॉय तो कर ही रहे हैं आप, करते रहिए, आपका दिन है आज। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हमारे आज के स्पेशल सेगमेंट की, जो हर जुम्मा के रोज़ हम कोशिश करते हैं आपके लिए लेकर आए, जिसमें हमारे साथ वसी शाह साहब होते हैं और मौलाना इमरान बशीर साहब होते हैं। आज भी मौजूद हैं। किस अहम मौजू पे बात करें, इस्लामी नुक्ता निगाह से इन दोनों शख्सियात से ही जानते हैं। ओवर टू यू। शुक्रिया इमरान, शुक्रिया अरबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा मोहम्मद इमरान बशीर साहब। वेलकम टू द शो अल्लामा साहब, जज़ाकल्लाह, आपकी तशरीफ़ का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब, आज जिस मौजू का इंतखाब हमने किया है, बज़ाहिर वो एक यानी कि 1 2 3 4 5 हरफी एक लफ्ज़ है जिसको हम कहते हैं क़नाअत।
اور بعض اوقات تو لوگ یہ بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں ہمارے یہاں کہ قناعت کے معنی کیا ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ بنیادی جو اس کی ڈیفینیشن ہے اس سے ہم آغاز کریں, اور پھر میں چاہوں گا کہ آقا کی ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کر کے کہ جب آپ سے پوچھا گیا, کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہو جاؤں, تو آپ نے فرمایا, آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قناعت اختیار کرو. دوسرے آپ یہ دیکھیے جب آپ قناعت اختیار کرتے ہیں تو زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے. یہ جو بے چینی ہے اسباب کے پیچھے دوڑتے رہنے کی, اس سے آپ کی جان چھوٹتی ہے. ایک اور اینگل ابھی عجیب و غریب میرے ذہن میں آیا ابھی ان دنوں میں کہ کووڈ کے دنوں میں یہ جو لوگ پریشان ہیں, ایک پریشانی کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی چادر کے اندر رہنا نہیں جانتے ہیں. اور اگر کوئی وقت آیا ہے تو اس میں ہم اپنے آپ کو سمیٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا وجود جو ہے وہ پھیلتا چلا جائے. ہماری چادریں مختصر نہیں ہیں, ہم اپنے وجود کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کو کیسے آپ, بنیادی اس کی تعریف کیا ہے قناعت کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ آپ کو خیروں کا ذریعہ بنائے. قناعت کا لفظی ترجمہ ہے کہ جو چیز رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس پہ آپ راضی ہو جائیں. سبحان اللہ. شکوہ شکایت والی بیماری سے نکل جائیں. واہ واہ واہ. قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کو اسلام کی دولت ملی, بقدر کفایت روزی مل گئی کہ گھر میں فقر و فاقہ نہ, گزارا چاہیے جی. وقنعہ اللہ بما آتا, اور اللہ اس کو اس پہ قناعت بھی عطا فرمائے, اس پہ وہ راضی بھی ہو جائے. واہ واہ واہ. ایک ہے کہ اللہ تو راضی ہے دے کر, کیا ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں؟ واہ واہ واہ. اچھا اب ایک چیز ہے, جو ہمارے بچے جن ماڈرن سکولوں میں پڑھ رہے ہیں, جو جدید معاشی تعلیم ہے, اس کا ایک بنیادی اصول جو ہے وہ بالکل اس کے کانٹراڈکٹری ہے. وہ یہ کہتے ہیں مور اسپینڈنگ اینڈ مور ارننگ. زیادہ سے زیادہ خرچ کرو اور پھر زیادہ سے زیادہ کماؤ, اور پھر وہ اسی ریس میں آدمی جو ہے وہ ایک اس معیشت کے پہیے کا ایک پرزہ ہو جاتا ہے. اپنی معاشرے کے لیے, اپنے خانوادے کے لیے, بعض اوقات اپنی جان کے لیے بھی اس کے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا ہے. تو ایک طرف تو یہ فلسفہ ہے, ایک طرف قناعت کا ہے. تو یعنی کہ قناعت آپ کو پیچھے رہنا تو نہیں سکھاتی. نہیں, جو آپ نے بات فرمائی نا کہ پیسہ خرچ کریں اور علم حاصل کریں اور خرچ کریں گے تو آپ آگے بڑھیں گے, تو اسلام اس کے مخالف تھوڑا ہے. اسلام کہتا ہے ضرور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں, جہاں بھی آپ کو جانا پڑتا ہے آپ پی ایچ ڈی کریں. آپ نہیں, علم کی بات نہیں کر رہا, خاص طور پہ پیسے خرچنے کا جو فلسفہ ہے ان کا کہ زیادہ خرچ کرو, زیادہ خرچ کرو اور پھر زیادہ کماؤ, مطلب اسی کے پیچھے لگے رہو. نہیں, زیادہ پیسہ خرچ کرنا لیکن اندر تما نہ ہو. پیسہ خرچ کر کے پیسہ کمانا, ان کے خرچ کرنے سے ہمارا لوگوں کے لیے خرچ کرنا نہیں ہے. ان کا جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ برانڈ کے اوپر اور اس کے اوپر, جو کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے اکانومی جو ہے وہ چلتی. جی دیکھیے, خواہشات, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مہنگا جوڑا پہن کے بھی اپنے امت کے امراء کو ایک آپشن دے دی کہ اگر کوئی اچھا کپڑا پہننا چاہے, مہنگا جوڑا پہننا چاہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن جس دوڑ میں ہم لگ پڑے ہیں کہ جس میں اپنی ہوش کوئی نہیں, اپنے بیوی بچوں کی ہوش کوئی نہیں, اپنے گھر والوں کی ہوش کوئی نہیں, اس دوڑ سے منع کیا گیا ہے. جس کو قرآن پاک میں یوں کہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, اس شخص کے بارے میں بتائیں کہ اس کا کیا حال بنے گا جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا رب بنا لی, کہ ہر وقت اسی میں ہی لگا رہتا ہے. یہ تو منع ہے. وہ مجھے یاد آ گیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول کہ دنیا میں ایسے رہو کہ تم دنیا میں رہو اور دنیا تم میں نہ رہے. ایک بیلنس جو ہے وہ اعتدال. ٹھیک ہے. اور جو قناعت کی حد کیسے متعین کریں گے ہم, کیسے یہ طے ہوگا کہ اب یہ شخص جو ہے یہ قناعت پر زندگی گزار رہا ہے؟ جی دیکھیے, جو شخص اپنی ذات کے اوپر جتنا کم از کم لگائے اور دوسروں کے اوپر جتنا زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والا بن جائے گا, یہ اللہ کے کاغذوں میں قانع بن جائے گا. اور نمبر 2, اگر کوئی اپنی ذات پہ کروڑوں بھی لگانا چاہتا ہے لیکن کم از کم اپنا ذہن قناعت والا لائے کہ مجھے یہ رب, میں اس قابل بھی نہیں تھا, رب نے مجھے اتنا دے دیا, کم از کم ذہنی طور پہ تو قناعت پہ آئے. آج آپ نے شروع میں بات فرمائی کہ ہر بندہ ٹینشن میں ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قناعت پہ نہیں آئے گا وہ 4 بیماریوں سے مرتے دم تک نہیں نکل سکے گا. سب سے پہلی چیز فرمائی ہم لا ينقطع منہ ابدا, ہمیشہ وہ غمگین رہے. جی وہ جو بے چینی اسباب کے پیچھے دوڑتا ہے, یہ احادیث سے ہی جی بالکل نکلا. اور دوسرے نمبر پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فشغل لا يتفرغ ابدا, ایسا مصروفیت کا عذاب آئے گا کہ اپنی ذات کے لیے بھی وقت نہیں نکال سکے گا. کبھی فون پہ مصروف ہے, کبھی کہیں مصروف ہے, کبھی کہیں مصروف ہے. اور تیسرے نمبر پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَفَقْرٌ لَا يَبْلُغُ مِنْهُ أَبَدًا, ایسا وہ ذہنی طور پر فقیر ہوگا. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ قناعت کی ابتدا یہاں سے تو ہم کریں,
وہ ذہنی طور پہ اتنا فقیر ہو چکا ہوگا کہ پوری دنیا کا بھی بادشاہ بن جائے گا نا، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو قناعت پہ نہیں ہے، جو دنیا کے لالچی بن چکا ہے اور اسی پہ ہی لگا ہوا ہے، تو اس کو پوری دنیا وادی سونے سے بھر کے دے دی جائے، پھر بھی کہے گا دوسری مل جائے۔ مجھے یاد ہے وہ آقا نے فرمایا کہ احد پہاڑ اگر کسی کو دے دیا جائے تو جو لالچی ہے، یعنی کہ جو کانے نہیں ہے، وہ دوسرے کی خواہش بھی کرے گا، اس کی بھی، اس کی تسکین جو ہے، اس کی لالچ کی، اس کی ہوس کی، وہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کے اندر چوتھی بات جو فرمائی، اس قدر بے چینی ہے، بے چینی، وَعَمَلٌ لَا يُنْتَهَى مِنْهُ أَبَدًا، ایسی امیدوں اور آرزوؤں کا وہ طالب بن جائے گا۔ مثال کے طور پر میری کمائی ہے 100 روپے کی، میں نے امیدیں لگا لی 1000 کی، اب میری کمائی کرتے کرتے جب 1000 تک آتی ہے تو میں امیدیں لگا لیتا ہوں 10,000 روپے، تو بے چینی کا عالم وہی ہے، اسی بے چینی میں دنیا سے چلا جاتا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر فی الدین الی من ہوا فوقہ، کہ دین میں ہمیشہ اپنے سے فوق والوں کو، سبحان فوقیت، اللہ، سبحان اللہ، انبیاء واہ علیہم السلام، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء، ان ہستیوں کو دیکھیں، بالکل ٹھیک ہے، ان کو یہاں تک ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم اس کو الٹ کر رہے ہیں، دین کی بات آتے کہتے ہیں ہاں بڑے دیندار آ گئے ہیں، بالکل ٹھیک، نہیں، دین میں ہم ان کو دیکھیں اور ہم کچھ پیسے میں فالو کر رہے ہیں، پیسوں میں، اور جب دنیاوی اعتبار سے بات ہے، مال کی بات ہے، تو فرمایا وفی الدنیا الی من ہوا دونہ، دنیاوی اعتبار سے اپنے سے جو نیچے ہے، دون نیچے کو کہتے ہیں، جو نیچے ہے ان کو دیکھیں، کتبہ اللہ صابرا و شاکرا، اللہ کے کاغذوں میں یہ صبر کرنے والا بھی شمار، شکر کرنے والا بھی شمار، کانے بھی شمار۔ سبحان اللہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، 2 واقعات ملتے ہیں، انہوں نے 2 واقعات ذکر کیے ہیں کہ جوتا نہیں تھا پاس، تو رب کے ساتھ مناجات کر رہے ہیں، راز و نیاز کی باتیں، شکوہ محبت کے انداز میں کہ اللہ تو نے مجھے جوتا نہیں دیا، باہر نکلتے ہیں تو ایک شخص جا رہا ہے، اس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، اللہ اکبر، تو پھر فوراً سجدے میں گر پڑے کہ اے اللہ میں تو اس قابل نہ تھا کہ مجھے صحت بھی عطا کی جاتی۔ یہ کووڈ کے دن ہیں، آپ یقین جانیے کہ بیچ میں سبھی پوری معاشرہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا، لوگوں کی انکم ڈسٹرب ہوئی، ہم بھی ان میں سے ہیں، لیکن جب یہ دن کچھ گزرنا شروع ہوئے تو میں ایک دن ایسے ہی بیٹھ کے سوچ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ بچے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور سب کے بچوں کو سلامت رکھے، سب کو کسی بھی اس سے بچا کے رکھے، تو مجھے لگا کہ یار پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر بے پناہ پیسہ ہو مگر آپ کو کوئی پیارا جو ہے اگر خدا نہ خواستہ وہ آپ سے چلا جائے، آپ نے اس پیسے کا کیا کرنا؟ تو اصل چیز تو یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اور جو محفوظ رکھا ہے اس کا آپ شکر ادا کریں۔ تو اگر آپ اوپر دیکھتے رہیں گے کہ اس کووڈ کے دنوں میں بھی فلانا تو اتنا کما رہا ہے، فلانا تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ آج جتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں شاہ جی، قناعت پسندی نہ ہونے کی وجہ سے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جتنی تباہی اور بربادی ہو رہی ہے قناعت پسندی نہ ہونے کی وجہ سے، فلاں کے پاس یہ، فلاں کے پاس۔ اور آپ علامہ صاحب ایک چیز اور دیکھیے، کووڈ کے دنوں میں اگر ہم اس فلسفے کو سمجھ لیں تو ہماری زندگیاں نسبتاً آسان ہو جائیں۔ بہت سارے لوگ پریشان ہیں یقیناً، ایک بڑا وسیع ہمارا جو ہماری آبادی ہے وہ پریشان ہے کووڈ کی وجہ سے، مگر بہت سارے ایسے اس لیے بھی پریشان ہیں کہ وہ کانے ہونے پہ تیار ہی نہیں ہیں، مثلا ان کے پاس آ رہا ہے مگر چونکہ جو پہلے جس کثرت سے خرچ کر رہے تھے اس میں وہ کمی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، قناعت کی طرف آ ہی نہیں رہے ہیں، اس لیے بھی پریشان ہے۔ تو بہت ساری پریشانی ہمارے ایک طبقے نے خود بھی اپنے اوپر مسلط کر لی ہے، اس لیے امام غزالی بھیجا اپنے اخراجات کی وجہ سے۔ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے بھی اور تمام ناظرین سے عرض کروں گا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں نا اس کا ضرور مطالعہ، کیمیائے سعادت ہے، احیاء العلوم ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے دل دماغ میں بات بٹھا لو کہ مقدر سے زیادہ تمہیں نہیں ملنا، سبحان اللہ، وقت سے پہلے نہیں ملنا، سبحان اللہ، تو پھر کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، عبدی قسمت لک رزقک فلا تتعب، تیری روزی تو میں نے تقسیم کر دی ہے، تو اپنے کو کیوں تھکا رہا ہے؟ سبحان اللہ، یہ ذہنی طور پہ تھکانا، سبحان اللہ، یہ ہاتھ تھکانا، سارا دن ایک آدمی رزق حلال کے لیے تھکاتا ہے تو فرمایا دوسرا بندہ سارا دن نفل پڑھ رہا ہے، تو اللہ یہ رزق حلال میں جو اپنے کو تھکا رہا ہے، اللہ اس کو زیادہ محبت کی نگاہ سے سبحان اللہ۔